हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर आसान तफसीरे कुरान सब्सक्राइब करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअब्दू हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिस आयत करीमा को तिलावत किया है वो पारा नंबर 3 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 51 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअब्दू हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम। बेशक अल्लाह मेरा और तुम्हारा सब का रब है, तो उसी की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। जैसा कि हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से ये सुन रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मरियम रदियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ हज़रत ईसा को पैदा फरमाया बग़ैर बाप के। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें वो कमालात अता फरमाए कि वो बचपन ही में कलाम करेंगे, पुख्ता उम्र में कलाम करेंगे, वो दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी इज़्ज़त व वजाहत वाले हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत से मौजिज़ात अता फरमाए। खुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि मैं बनी इसराइल की तरफ नबी बना करके भेजा गया हूँ, और मैं परिंदे को जिंदा करता हूँ, मिट्टी से परिंदा बनाता हूँ, मैं मुर्दे को जिंदा कर देता हूँ, मैं मादरजाद अंधे और कोढ़ के बीमार को शिफा दे देता हूँ। ये सारे मौजिज़ात का जिक्र हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से हुआ। फिर उसके बाद कल की आयत में ये गुजरा कि मुसद्दिक़म बिकलिमत, कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो मुसद्दिक़ल लिमा बैन यदैय मिनत तौरात, कि वो तौरात की तस्दीक करने वाले बनाकर भेजे गए। और अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह ने ये भी इख्तियार अता फरमाया कि वो अल्लाह के या लाई हुई शरीयत के अंदर अल्लाह की हराम की हुई चीज़ों को चाहे तो हलाल कर दे, और अगर वो चाहे तो हलाल की हुई चीज़ों को हराम कर दे। जैसा कि कल की आयत में, इससे अगली आयत में गुजरा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजिज़ात के साथ साथ, क्योंकि नबियों का काम और फरीज़ा ये होता था कि वो कौम को हिदायत की तरफ बुलाते थे, अल्लाह की तरफ बुलाते थे, नेकी की दावत देते थे, तौहीद और रिसालत का पैगाम देते थे। सारे नबियों का यही पैगाम था और यही दीन है और दीन इस्लाम है। यानी कि जितने भी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम आए वो सारे इस्लाम पर थे, सब ने यही पैगाम दिया, सबको अल्लाह की तरफ बुलाया और अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया। और नबूवत के ऊपर दलील के तौर पर उन्होंने अपने मौजिज़ात को पेश किया। इसी तरीके से हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी मौजिज़े दिखाए, कौम को दावत दी, मगर उसके बावजूद कि इतनी ताकत व कुव्वत, यानी कि मैं मुर्दे जिंदा कर देता हूँ, मैं मादरजाद अंधे को ठीक कर देता हूँ, कोढ़ जिसको पूरे जिस्म में फैल चुका है, जिसको लाइलाज समझा जाता है, मैं उसको ठीक कर देता हूँ, मैं मिट्टी का परिंदा बना करके उसे जिंदा कर देता हूँ। ये सारी ताकत व कुव्वत और कुदरत होने के बावजूद याद रखो, इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअब्दू, बेशक अल्लाह मेरा और तुम्हारा सब का रब है। यानी इतनी ताकत व कुव्वत होने के बावजूद मैं रब नहीं हूँ,
بلکہ میرا اور تمہارا رب وہ ہے جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، تو تم سب اس کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں یا بذات خود انہیں خدا مانتے ہیں، ان کا رد ہے کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ۔ خود حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ تو یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی عبدیت کا اقرار کیا اور اپنے رب ہونے سے انکار کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ بے شک میرا یعنی اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، یہ فرمانا اپنی عبدیت یعنی بندہ ہونے کا اقرار اور اپنی ربوبیت یعنی رب ہونے کا انکار ہے۔ اس میں عیسائیوں کا رد ہے، جو کہ آج کے عیسائی یہی مانتے ہیں حضرت عیسیٰ کو وہ خدا مانتے ہیں یا خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ گویا فرمایا کہ میں اتنی قدرتوں اور علم کے باوجود بھی خدا نہیں ہوں، یعنی میری قدرتیں اور طاقتیں یہ ہیں، میں پرندے مٹی سے پرندہ بنا کر زندہ کر دیتا ہوں، میں مردے کو زندہ کر دیتا ہوں، مادرزاد اندھے کو ٹھیک کر دیتا ہوں، میں تم جو کچھ کھا کر آئے ہو وہ بھی جانتا ہوں، جو کچھ تم کھانے والے ہو وہ بھی جانتا ہوں، جو آئندہ کے لیے تم نے جمع کیا ہے وہ بھی جانتا ہوں۔ اتنی طاقت اور اتنا علم ہونے کے باوجود بھی خدا نہیں ہوں بلکہ خدا کا بندہ ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء و اولیاء کے معجزات یا کرامات کا ماننا شرک نہیں ہے۔ انبیاء کرام اور اولیاء کرام علیہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے معجزات یا کرامت کا ماننا شرک نہیں ہے، جیسا کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان معجزات کو ماننا شرک نہیں بلکہ یہ عین قرآن ہے۔ اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہم نے انہیں رب مان لیا، یعنی ان کے معجزات کو مان لینے سے، ان کے اختیارات کو مان لینے سے، ان کے علم کو مان لینے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہم نے ان کو رب مان لیا ہے۔ اس سے مسلمانوں کو مشرک کہنے والوں کو عبرت پکڑنی چاہیے، یعنی کہ یہ سارے معجزات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بیان کیے گئے، اسی طریقے سے بعضی آیتوں کے اندر اولیاء کرام علیہ السلام کی طاقت و قوت کا بھی ذکر ہوا ہے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی کا ذکر ہے کہ تخت بلقیس کو جب لانے کی بات آئی تو ان کے دربار میں بیٹھے ہوئے ان کے امتیوں میں سے ایک بندہ کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں تخت بلقیس کو پلک جھپکنے سے پہلے لا کر کے رکھ دوں گا، وہ بھی قرآن ہی کے اندر ہے۔ تو ولیوں کے لیے یہ طاقت ماننا، ان کے لیے اختیارات ماننا یہ شرک نہیں بلکہ اس طور پر ماننا کہ یہ اللہ کی دی ہوئی طاقتیں عین قرآن ہے۔ تو یہ جو شرک کے فتوے لگاتے ہیں، جہاں جگہ جگہ شرک کی فیکٹری کھول کر کے بیٹھے، انہیں ان چیزوں سے عبرت پکڑنی چاہیے۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان بنی اسرائیل سے کفر پایا، یعنی جو آپ نے دعوت پیش کی اسلام کی یا اللہ کی رب ہونے کی اور اپنی نبوت و رسالت کا جب اعلان فرمایا اور لوگوں کو بلایا، تو جب آپ نے ان لوگوں کو منکر پایا، یعنی ان لوگوں نے جب ہدایت قبول کرنے سے انکار کر دیا یا آپ کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان بنی اسرائیل سے کفر پایا یعنی انکار پایا، تو فرمایا
اللہ کی طرف ہو کر کون میرا مددگار ہوتا ہے، یعنی کہ میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں دین کے لیے، اب اس کام کے اندر کون ہے میرا مددگار؟ اللہ کی طرف، اللہ کے دین کے لیے میرا مددگار کون ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا۔ قال الحواریون، تو مخلص ساتھیوں نے کہا، یہ حواری جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے تھے، اور وہ 12 شخص تھے۔ حواری کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ سفید کپڑے پہنتے تھے یا دھوبی تھے، بہرحال الگ الگ روایتیں ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد مخلص ساتھیوں نے کہا، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ واشہد بأننا مسلمون، اور آپ اس پر گواہ ہو جائیں کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں۔ یہ کن لوگوں نے کہا؟ جو ان کے مخلص ساتھی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی طرف اسلام کی دعوت کو پیش کیا تو بعض نے اس کا انکار کر دیا، مگر جو مخلص ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے دین میں مددگار بھی ہیں، ہم اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں، اور آپ اس بات پر گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو تو نے نازل فرمائی، اور ہم نے رسول کی اتباع کی، پس ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ دے۔ یہ کون بولے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری۔ اب دیکھیں، یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہودی اپنے کفر پر قائم ہیں، بات ماننے سے وہ انکار کر رہے ہیں، اپنی ہی روش پر قائم ہیں، آپ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں، کیونکہ یہ جو یہودی تھے وہ ایسا نہیں کہ ان کو نبی نہیں مانتے تھے اس لیے انکار کرتے تھے، یہ سب کچھ جان چکے تھے کہ یہی نبی ہیں، کیونکہ توریت کے اندر انہوں نے وہ ساری نشانیاں دیکھ لی تھی، پڑھ چکے تھے کہ وہ جو عیسیٰ ابن مریم جو ہوں گے ان کی ساری نشانیاں وہ پڑھ چکے تھے کہ وہ توریت کی کچھ چیزوں کو حلال کر دیں گے، کچھ چیزوں کو حرام کر دیں گے، اور اس طرح کے جو معجزات تھے وہ ساری صفتیں پڑھ چکے تھے، مگر انہوں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ وہ دین یعنی کہ شریعت موسوی کو منسوخ کر دیں گے، تو اس وجہ سے وہ انکار کر رہے تھے کہ یہ تو ہمارے دین کو منسوخ کر دیں گے، ہم کیسے مان لیں۔ تو یہودی اپنے کفر پر قائم رہے، ایسا نہیں کہ وہ ماننے سے کہ نبی ہونے میں انہیں شک و شبہ تھا اس لیے ماننے سے انکار کیا، نہیں، نبی تو ہونے پر انہیں یقین تھا کہ یہ نبی ہے، مگر دین کی مخالفت کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا۔ آپ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ رکھتے تھے، اور اتنی روشن آیات اور معجزات سے بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے پہچان لیا تھا کہ آپ علیہ السلام ہی وہ مسیح ہیں جن کی توریت میں بشارت دی گئی ہے، اور آپ علیہ السلام ان کے دین کو منسوخ کریں گے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت کا اظہار فرمایا تو یہ ان پر بہت شاک گزرا، یعنی گرا گزرا، تکلیف ہوئی انہیں، اور وہ آپ علیہ السلام کی ایذا اور قتل کے در پہ ہوئے، اور انہوں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ کفر کیا، یعنی آپ کے قتل کا منصوبہ بھی بنایا، آپ کی بات کا انکار بھی کیا، اور آپ علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ کون ہے جو اللہ عز و جل کی طرف ہو کر میرا مددگار بنے۔ اس پر حواریوں نے آپ علیہ السلام کی مدد کا وعدہ کیا، یعنی یہ پوری بات تھی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت پیش کی تو وہ یہ جانتے تھے کہ یہ نبی ہیں جن کے بارے میں توریت میں بشارتیں دی گئی ہیں، یہ سارے معجزات بھی دیکھ چکے تھے، علم بھی دیکھ چکے تھے، مگر انکار اس وجہ سے کیا کہ یہ دین کو ہمارے منسوخ کرنے والے ہیں۔
اور اس کی وجہ سے انہوں نے ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ ماحول دیکھا تب کہا کہ کون ہے جو اللہ کے دین کے لیے میرے ساتھ اللہ کے دین کے لیے مددگار بنے؟ تو اس پر آپ کے جو مخلص ساتھیوں نے جواب دیا کہ ہم ہیں جو اللہ کے دین کے لیے مددگار بھی ہیں، اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں، اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ حواری وہ مخلصین ہیں۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ حواریوں سے مراد کون ہے؟ حواری وہ مخلصین ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے مددگار تھے۔ غالباً یہ 12 شخص تھے، اور آپ پر اول ایمان لائے، یعنی پہلے ایمان لے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جیسے دعوت دی وہ پہلے ایمان لانے والوں میں سے یہ لوگ تھے، انہیں حواری کہا گیا۔ اول ایمان لائے، یہ 12 اشخاص تھے، یعنی 12 لوگ تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بوقت مصیبت اللہ عز و جل کے بندوں سے مدد مانگنا سنت پیغمبر ہے۔ اب یہ بھی قرآن کی تعلیم ہے کہ اللہ کے بندوں سے مدد مانگنا یہ شرک نہیں بلکہ قرآن کی تعلیم ہے اور پیغمبر کی سنت ہے۔ بہرحال ایک ہی آیت کو پڑھ کر کے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، قرآن یہ کہتا ہے۔ اللہ کیا تو پھر پوچھیں کہ کیا ہر طرح کی مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے؟ قرآن تو یہ بھی تو کہتا ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ تم نماز سے بھی مدد طلب کرو، صبر سے بھی مدد طلب کرو۔ تو جب ہر طرح کی مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے تو قرآن ہمیں شرک کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ تمہارے کہنے کے مطابق اللہ کے علاوہ سے مدد مانگنا شرک ہے، تو پھر قرآن شرک کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ قرآن میں تو ایک جگہ یہ بھی ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ نماز سے مدد طلب کرو، صبر سے مدد طلب کرو۔ تو مدد طلب کرنا کسی بھی طریقے کی مدد اگر صرف اللہ سے ہوتا تو پھر قرآن ہمیں شرک کی تعلیم نہ دیتا، بلکہ قرآن کا نظریہ اور قرآن کا مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ کے بندوں سے بھی مدد مانگنا یہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے۔ حواریوں نے کہا ہم ایمان لائے، اور پھر کہا کہ آپ علیہ السلام ہمارے مسلمان ہونے پر گواہ بن جائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان و اسلام ایک ہی ہیں، یعنی ایمان اور اسلام یہ کوئی جدا جدا چیز نہیں، بلکہ ایمان لانا یہی مسلمان ہونا ہے۔ ایمان اور اسلام ایک ہی ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پہلے انبیاء علیہم السلام کا دین اسلام تھا اور یہودیت و نصرانیت نہیں۔ یہ جو یہودی اور نصرانی لوگ یہودیت اور نصرانیت پر قائم ہے تو یہ دین پہلے کے لوگوں کا بھی یہ دین نہیں تھا، بلکہ دین تو ان کا بھی دین اسلام ہی تھا۔ اسی لیے ایمان لانے والوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہا، عیسائی نہیں کہا۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، مخلص ساتھی تھے، انہوں نے کیا کہا؟ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، واشہد بأننا مسلمون، اب آپ ہم پر گواہ ہو جائیں کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، ایسا نہیں کہا کہ ہم عیسائی ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم ارزقنا تلاوت القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔